मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। और जब मैं इस आयत को देखता हूँ तो मुझे सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह का जो मंजर है वो नजर आता है। हम खुदा की बेकदरी नहीं कर सकते, और अगर हम उसकी आवाज सुनेंगे तो पहले नंबर पर तो ये कि हम महफूज हो जाएंगे, कोरोना वायरस से हम महफूज होंगे। दूसरे नंबर पर यह कि इस आफत से हम निडर होकर इत्मीनान से रहेंगे। अमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यूं लिखा है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे, और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे, और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी, और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी। यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगुले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जान कनी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदा के खौफ को इख्तियार ना किया। उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारगुल बाली उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। आज का जो हवाला मैंने आपके सामने तिलावत किया, जब आपने इस हवाले को सुना होगा, अगर आपने ध्यान से इस हवाले को सुना है तो यकीनन आपको भी वही एहसास हुआ होगा जो मुझे इस हवाले को पढ़ने के बाद एहसास हुआ। और वो एहसास जो मुझे हुआ था वो ये है कि ये हवाला आजकल के हालात के ऐन मुताबिक है, और हमारा ध्यान जो है उसमें वो सारा जो आजकल के जो हालात हैं वो हमारा माइंड उस सब को रिकॉल करता है, और हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारे आसपास हो रहा है। और बहुत से सवाल हमारे सामने आते हैं, बहुत से सवाल उठते हैं, और इस हवाले में हमें उनके जवाब मिल सकते हैं, उन सब के जवाबात हमें मिल सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर 20वीं और 21वीं आयत को भी देखना चाहें तो यूं लिखा है, हिकमत कूचे में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाजार में चिल्लाती है, फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे। अब हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और क्या कह रहा है। वो जो सवालिया अल्फाज हैं उन्हें हमें अपने जहन में लेकर आने की जरूरत है। हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सवालिया अल्फाज हमारे जहन में जब आते हैं तो हमें देखने की जरूरत है यहाँ पे जो पुकार रही है और जो आवाज बुलंद कर रही है वो हिकमत है। हिकमत पुकार रही है, बल्कि जोर से पुकार रही है, और रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है और पुरहजूम बाजारों में चिल्लाती है और फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है। हिकमत क्या है? हिकमत पर जब हम गौर करते हैं तो ये हिकमत किसकी हिकमत है? ये हिकमत खुदा की हिकमत है। द विजडम ऑफ गॉड, द माइंड ऑफ गॉड, जो खुदा के अंदर है, और ना सिर्फ खुदा के अंदर है बल्कि खुदा के अंदर से बाहर भी आती है, जारी होती है। और ये हिकमत किस सूरत में जारी होती है? ये हिकमत खुदा के कलाम की सूरत में जारी होती है। ये हिकमत इन 66 किताबों में हमें जारी होती हुई दिखाई देती है। ये 66 किताबें जो बाइबल मुकद्दस की हैं, ये सब उसकी हिकमत है, उसकी हिकमत से भरी हुई ये किताबें हैं और उसकी हिकमत का ये कलाम है। और ना सिर्फ इस किताब की सूरत में बल्कि इस हिकमत को हम जिस्मानी सूरत में भी देख सकते हैं।
کلام اپنی بابت خود بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی بابت بیان کرتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ مجسم کلام خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح خدا کی وہ حکمت ہے جس نے جسم اختیار کیا، جو جسمانی صورت میں ظاہر ہوا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط میں پہلے باب کی 24ویں آیت میں مقدس پولس رسول اس بات کو بیان کرتے لکھا ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، اور یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے، یعنی یہ پکارنے والا جو ہے یہ خدا خود ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ پکارنے والا، یہ آواز بلند کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہے، اور خدا کا کلام اس بات پر مہر ثبت کرتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو خدا کی حکمت ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 30ویں آیت 30th ورس بھی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی، اور یہ خدا کی حکمت ہے۔ مسیح خدا کی حکمت ٹھہرا، اور یہ جس کا ذکر ہم امثال کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، جو پکار رہا ہے، جو بلا رہا ہے، جس کی طرف سے یہ بلاہٹ ہو رہی ہے، وہ خدا خود ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو خدا کی حکمت ہے۔ میں نے اس بات کا بیان کیا کہ خدا کی حکمت خدا کا کلام ہے۔ خدا نے جو کچھ بھی اس دنیا میں تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اس نے اپنی حکمت سے تخلیق کیا۔ اس کا کلام جو ہے وہ اس کی حکمت ہے، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو کچھ بھی خلق ہوا ہے، سب کچھ اس کے کلام کے وسیلے سے ہی خلق ہوا ہے۔ اس کی وہ کلام جسے ہم حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کے وسیلے سے خلق ہوا ہے، اور بغیر اس کے اس دنیا میں کچھ بھی خلق نہیں ہوا، اس کے بغیر کچھ بھی خلق نہیں ہوا۔ سو یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو ہمیں پہلے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ جو پکار رہا ہے، جو بلا رہا ہے، نادانوں کو، ٹھٹھا بازوں کو اور احمقوں کو، وہ خدا کی حکمت۔ اور اب 3 شخصیات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، نادانوں، ٹھٹھا بازوں اور احمق۔ یہ تینوں جو ہیں یہ یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، نادان ہیں، ٹھٹھا باز ہیں، احمق ہیں۔ سب سے پہلے ہم نادان پر غور کریں۔ نادان وہ ہے جس میں دانائی نہیں ہے، وہ سادہ دل ہے، اور وہ ہر طرح کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے، اور خاص طور پہ بری چیزوں کا اثر وہ بہت جلدی اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ جب برائی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے، اس لیے وہ نادان ہے۔ اس لیے اسے نادان کا ٹائٹل دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں دانائی نہیں ہے اور وہ بہت بے وقوف ہے۔ برے کاموں میں جلد وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نادان ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے ٹھٹھا باز۔ ٹھٹھا باز ایک ایسا شخص ہے جو خدا کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے غرور میں وہ ہر طرح کے مذہب سے بالا تر سمجھتا ہے، اور وہ خدا کا انکار کرنے والا ہے۔ وہ خدا کی جب بات ہوتی ہے تو اسے مذاق میں اڑا دینے والا ہے، خدا کی بات کو مذاق میں اگنور کرنے والا ہے۔ اس قسم کا جو شخص ہے وہ ٹھٹھا باز کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر احمق ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال میں ہے۔ وہ اپنی عقل پر بہت بھروسہ کرتا ہے اور تعلیم اور تربیت سے عداوت رکھتا ہے، اور یہ بھی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ احمق جو ہے وہ تربیت کو قبول نہیں کرتے۔ سو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے؟ اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے؟ اور یہاں پر ان سے مخاطب جو ہے وہ خدا کی حکمت ہے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وعدہ جو یوئیل کی کتاب میں کیا گیا تھا، یوئیل کی کتاب کے 2 باب کی 28ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا، اور یہاں پر حکمت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی روح کو انڈیلوں گی۔ حکمت ہمارے اندر آنا چاہتی ہے،
وہ ہماری زندگی کا گھراؤ کرنا چاہتی ہے, وہ ہماری زندگی پر چھا جانا چاہتی ہے. خداوند یسوع مسیح وانٹس ٹو ٹیک اوور آور لائفز, وہ ہماری زندگیوں پہ چھا جانا چاہتا ہے, اور وہ ایسا اپنے روح القدس کے وسیلے سے کرتا ہے. اس نے اپنے روح القدس کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کا پاک روح ہمارے اندر آئے اور پھر ہماری زندگی کا کنٹرول لے, تاکہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ روح القدس میں رہتے ہوئے خداوند کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق کریں. اور یہاں پر بھی وہ یہ پکار رہی ہے کہ میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی, میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی. زبور 25ویں میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے اس کی 4ویں آیت میں کہ خداوند کے راز کو وہی جانتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے. خداوند اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے, خداوند اپنی مرضی کو بتاتا ہے, اور الہیات کی روح سے خدا کا روح القدس اس میں کام میں آتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, آپ بائبل مقدس کو دیکھیں, یہ خدا کے روح القدس کے وسیلے سے لکھوائی گئی ہے. یہ باتیں خدا کے دل کی تھیں, خدا کے روح القدس نے اسے انسانوں پر ظاہر کرنے کے لیے خدا کے دل سے نکال کر ہمارے اوپر ظاہر کر دی. یہ باتیں خدا کے راز کی باتیں تھیں, لیکن خدا نے اسے ہمیں بتایا. آج بھی جو روح القدس سے بھرا ہوا ہوگا, جو روح القدس سے معمور ہوگا, وہ خدا کی مرضی کو جان جائے گا. اسے پتہ چل جائے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے, وہ کیا اشارے ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہمیں تربیت حاصل کرنا ہے اور تنبیہ حاصل کرنا ہے, اور یہ روح القدس کے وسیلے سے ہوتا ہے. بس جو روح القدس میں قائم رہتا ہے وہ وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. اور میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہی ہے جو دراصل خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرتا, اور جو اس کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرتا وہ اس کے روح سے بھر جاتا ہے, اور پھر وہ خدا کا ہم راز بن جاتا ہے. جو خدا کے دل میں راز ہے, خدا ان رازوں کو افشا کرنا شروع کرتا ہے. جب وہ یہ کہہ چکتا ہے اور حکمت کو یہ گلا ہے کہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی, اور آگے جو ہے اس کا انداز بیاں بدل جاتا ہے. انداز بیاں اس طور سے ظاہر ہوتا ہے, میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی, اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی. یہ ہے وہ پوائنٹ جو خطرناک ہے. یہاں سے آگے جو ہے سب کچھ جو ہے وہ چند آیات اور چند لائنیں جو ہیں وہ سب عدالت کی ہیں, اور وہ بڑی خوفناک ہیں, وہ بڑی تباہ کن ہیں, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ الزام کے لیے بھی جاری ہوتا ہے, اور خدا کا کلام جو ہے وہ تمیز کے لیے بھی جاری ہوتا ہے, اور خدا کا کلام جو ہے وہ عدالت کے لیے بھی جاری ہوتا ہے. اس لیے یہ آگے جو آنے والی چند آیات ہیں, چند لائنیں ہیں, سوائے جو ہے لاسٹ لائن کے جو 33ویں آیت ہے, وہ سب جو ہے وہ عدالت, اور خداوند کا جو انداز بیان ہے وہ یہاں بدل جاتا ہے, رحم سے عدالت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے لکھا ہے کہ تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی, یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی, جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رحم سے خدا جو ہے وہ عدالت کی طرف وہ چلا جاتا ہے, اور ہمیں اس کا بیان اس میں نظر آنے لگا. ڈاکٹر بلی گرام صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے ایک بار پیغام دیتے ہوئے, یا ایک سے زیادہ بار کہا ہوگا, کہ جو بھی خدا کا کلام سنتا ہے وہ پہلے کی طرح نہیں رہتا, وہ بدل جاتا ہے, وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے خدا کا کلام سنا لیکن میں تو تبدیل نہیں ہوا, میں نے تو خدا کے کلام پر میں تو ایمان نہیں لایا, میں نے تو اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لیا. تو بھی ڈاکٹر بلی گرام یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا, وہ بدل جاتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے جب کوئی شخص سنتا ہے تو اس کے بعد وہ عدالت کے لائق ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ انجان ہوتا ہے, خدا کے احکام کو, فرمودات کو نہیں جانتا ہوتا, لیکن جب خدا کا کلام ایک دفعہ وہ سن لیتا ہے پھر وہ عدالت کے لائق ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی شخص جو خدا کا کلام سنتا ہے وہ چاہے اسے قبول کرے یا اسے فراموش کرے, وہ ضرور بدل جاتا ہے. ڈاکٹر بلی گراہم کے کہنے کے مطابق اگر وہ اسے قبول کرتا ہے تو وہ خداوند کے رحم کا حقدار بن جاتا ہے.
حکمت رحم کی باتوں سے انداز بیان بدل جاتا ہے اور پھر عدالت کا بیان ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خدا ان کے خوف کو اختیار نہ کی. انہوں نے میری مشورت کی بے قدری کی. اور جب ہم 24ویں آیت پر غور کرتے لکھا ہے چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا. اور جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے صلیب پر خداوند یسوع مسیح کا جو منظر ہے وہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے. تو وہ اس دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صلیب پر لٹکانے کا انداز یہ تھا، لیکن اس میں بھی ہم سمبولیکلی دیکھ سکتے ہیں، سمبل ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنے ہاتھ اس طور سے پھیلائے ہوئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح دنیا کے گناہگاروں کو جو توبہ کرتے ہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتے ہیں، مصرف بیٹے کے باپ کی طرح جس نے اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ بیٹا اس کے پاس آئے اور وہ اسے گلے سے لگا لے. اور یہاں پر ہم لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا. ہم خدا کی بے قدری نہیں کر سکتے، ہم خدا کو ٹھٹھوں میں نہیں اڑا سکتے. مقدس پولس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جا سکتا. خدا کو ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جا سکتا کیونکہ خدا ایک بہت ہی بلند و بالا شخصیت ہے، وہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم خدا کو ٹھٹھوں میں اڑائیں یا خدا کو اگنور کر سکیں، کیونکہ یہ سراسر ہمارے ہی نقصان میں ہے، یہ سراسر ہمارے ہی نقصان کی بات ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں رومیو کے خط میں جہاں پر اس نے یسایہ کا اقتباس دیا ہے، مقدس پولس رسول نے لکھا ہوا ہے 10ویں باب میں غالباً، لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا. اپنے ہاتھ بڑھانا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا وہاں پر جو ہے وہ اپنے رحم کے سبب سے، اپنی محبت کے سبب سے وہ اپنے ہاتھ لوگوں کی طرف بڑھاتا ہے. تم لوگ اپنی روشوں سے باز آ جاؤ، تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ اور اپنی بری راہوں کو چھوڑ کر تم میرے کلام پر دھیان دو اور توجہ دینا شروع کرو. لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ قوم جو ہے حجتی ہے اور یہ نافرمان ہے، اور وہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتی، اس بات پہ توجہ نہیں دیتی کہ خدا ان سے کیا کہہ رہا ہے. اور وہ قوم جو ہے وہ خدا کے کام کو، خدا کی اس بلاہٹ کو حقیر جانتے ہوئے اسے رد کر دیتے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی. بس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے لیے سب کچھ کیا. خداوند نے ہاتھ بڑھائے، خداوند نے ہاتھ پھیلائے، اور حکمت نے بلند آواز سے کوچوں میں گلیوں میں پکارا. اور اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو خدا کا کلام ملے گا. آپ فیس بک پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو خدا کا کلام ملے گا. آپ ٹویٹر پہ جائیں، آپ گوگل پہ جائیں، آپ کہیں بھی جائیں آپ کو خدا کا کلام ملے گا. آپ ٹی وی چلائیں، وہاں پہ آپ کو خدا کا کلام ملے گا. آپ کی گلی میں 2-3 چرچ ہوں گے، وہاں پہ خدا کا کلام ہر وقت سنایا جا رہا ہے. آپ کے شہر میں بڑے بڑے عظیم چرچ ہیں، مسیحی کتب آپ کو دی جا رہی ہیں مفت میں، بائبل مقدس آپ کو مفت میں دی جا رہی ہے. ہر جگہ پہ ہمیں خدا کا کلام جو ہے وہ بہتات کے ساتھ، کثرت کے ساتھ مل رہا ہے، مفت مل رہا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ پرہجوم بازار میں وہ چلا رہا ہے، پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں وہ چلا رہا ہے. جا بجا ہر جگہ ہمیں خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن شاید ہم اسے اگنور کرتے جا رہے ہیں، ہم اسکرول کرتے جا رہے ہیں،
ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں، ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیں۔ آج دیکھیں آپ کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن پیدا ہوئی ہے اس وقت سے بہت سے خدا کے خادموں نے اپنی خدمات جو ہے وہ فیس بک پر دینا شروع کر دی ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے بہت کامن ہو گیا ہے اور اٹ از انف فار دیم ٹو اگنور اٹ، اور وہ اسے اسکرول کرتے جا رہے ہیں، آگے گزارتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اس بات پہ توجہ نہیں دے رہا، کوئی بھی جو ہے وہ خدا کے کلام کو وہ نہیں سن رہا۔ شاید ہماری توجہ، ہمارا دھیان انٹرٹینمنٹ کی طرف ہے، شاید ہمارا دھیان جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ ہے اور ہم خدا کے کلام کو وہ اہمیت، وہ فوقیت نہیں دے رہے جو ہمیں دینی چاہیے۔ میرے پیارے عزیزو، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے اور خدا اس سب کو ہمارے لیے ہی جاری کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہم خدا ان کے نزدیک قصوروار ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے اپنا جو بیان ہے وہ رحم سے عدالت میں تبدیل کر لیا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب تو عدالت ہو رہی ہے، گھبرائیں نہیں۔ آخری آیت پر غور کریں، 33ویں آیت جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اور لکھا ہے لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور زبور نمبر 95 میں ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ اگر تم آج میری آواز سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو، اور اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو صرف یہ کہ ہم اگر خداوند کی آواز کو سنیں تو اسے اگنور نہ کریں۔ اگر ہم خدا کی آواز کو سنیں تو خداوند یسوع مسیح کی بھیڑوں کی طرح ہم بیہیو کریں، رسپانس کریں، اپنا ہمارا رسپانس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ کی طرح کا ہونا چاہیے جو اپنے اچھے چرواہے کی آواز کو سنتی ہے۔ اگر ہمیں خدا کے کلام میں سے کسی بات کے لیے الزام دیا جا رہا ہے تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس الزام کو قبول کر کے ہمیں پراپر رسپانس دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کی سنیں گے تو نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، لکھا ہے کہ جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا۔ چاہے کوئی بھی چیز ہے، وبا ہے یا بیماری ہے، ہم ان سب حالات میں ہم محفوظ ہو جائیں گے اور آفت سے نڈار ہو کر اطمینان سے رہیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ خدا کا کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے، یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈار ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ اور یہ وہ ہے جو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آفت سے نڈار ہو کر اطمینان سے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں اس طرح نہیں دیتا، بلکہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اور مسیح کے اطمینان کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا اطمینان ہے جو بیان سے بالکل باہر ہے، ایسا اطمینان جس کو پانے کے بعد ہمیں زندگی یا موت کی پرواہ نہیں رہتی، ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں دلیری رہتی ہے، ہم خوش رہتے ہیں، ہم مطمئن رہتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم اس کی آواز سنیں گے تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ ہم محفوظ ہو جائیں، کرونا وائرس سے ہم محفوظ ہوں گے ہم، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس آفت سے ہم نڈار ہو کر اطمینان سے رہیں گے۔ آج یقینی طور پر ہمیں اس اطمینان کی ضرورت ہے، ہم نے یہ اطمینان پایا ہے، خداوند اپنے اس کلام